व आदम बैनल माई वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर रातें जारी व सारी हैं और हमारा प्रोग्राम माह रमज़ान की रातें इल्म व आगही की बातों के उन्वान से चल रहा है। इस प्रोग्राम में हम किसी एक मौजू पर गुफ्तगू भी करते हैं और फिर आपके सवालात के जवाबात को भी शामिल करते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारा जो ये फेसबुक लाइव चल रहा है इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख दीजिए, तो वक्ते मुकर्ररा पर इंशाअल्लाहुल जलील सवाल और उसका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। गुजारिश ये है कि जो अहबाब हमारे साथ मौजूद होते हैं, दीन को फैलाना, अच्छी बात को आम करना ये सदका होता है, तो आप इस पैगाम को फैलाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए। आज का हमारा जो मौजू है वो मौजू है दिखावे की ज़िंदगी, जिसे आप उर्फ़ आम में कहते हैं शो ऑफ़ करना। और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो कि जो इस मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला ना हो, यानी अपना घर दिखाना, अपनी गाड़ी दिखाना, कोई ऐसी बात निकालना कि सामने वाले को पता चले कि मेरे पास ये नेमत मौजूद है। और ये जो शो ऑफ़ है ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें आप कभी भी मुतमईन नहीं होते, मुस्तरिब रहते हैं। पहले आप शो ऑफ़ करते हैं, फिर आप चाहते हैं सामने वाला आपकी तारीफ़ करे, और आपको मैं ये लिख कर दे रहा हूँ, अगर कहेंगे तो वक्त मुकर्ररा पर मोहर भी लगा दूँगा कि जिनको आप खुश करना चाहते हैं वो कभी भी खुश नहीं होंगे। हमारे एक उस्ताद मोहतरम एक किस्सा सुनाते थे कि बाप और बेटा जा रहे थे, उनके पास एक गधा था, दोनों बैठे हुए थे। आगे गए, दुनिया वाले आ गए, उन्होंने कहा कितने जालिम बाप बेटा है, एक गधा है दोनों बैठे हुए। बेटा उतर गया, बाप बैठा रहा। आगे गए, फिर दुनिया वाले आए, उन्होंने कहा कितना जालिम बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। बाप उतर गया, बेटा बैठ गया। आगे गए, फिर दुनिया वाले आ गए, बोला कितना नाफरमान औलाद है, क़यामत की अलामत है कि बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है, क्या करें। कहा तुम भी उतर जाओ। दोनों उतर के गधे को साथ ले गए कि चलना शुरू हो गए। आगे गए, फिर दुनिया वाले आए, उन्होंने कहा देखो कितने बेवकूफ़ हैं कि गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे। अब्बा ने कहा, ये अगला हिस्सा मैंने शामिल कर लिया था मिजाहर, कि अब्बा ने कहा बेटा एक काम करते हैं कि एक ही सूरत बाकी रह गई है, गधे को कंधे पे उठा लेते। तो दोनों गधे को उठा लिया। आगे गए, दुनिया वाले आए, उन्होंने कहा इन दोनों को जो है ना वो पागल खाने लेकर जाओ, ये पागल हो गए हैं, लोग गधे पर सवारी करते हैं, गधे को अपने ऊपर सवारी करवा रहे हैं। तो ये दुनिया वाले किसी हाल में खुश नहीं होते। तो आपको जो अल्लाह ने दिया है आप उस पर खुश रहें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप इसको बताएं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आप अगर इत्मीनान वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो रिया से, शो ऑफ से बचना होगा। वैसे इस मौजू के दो पहलू हैं। एक है रियाकारी, उमूमी लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो इबादत के हवाले से होता है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो रियाकारी करना, सदका दे रहे हैं तो रियाकारी करना, ज़कात दे रहे हैं तो रियाकारी करना, हज किए हैं तो बताना मैंने 10 हज कर लिए हैं, उम्रे पर जा रहे हैं तो बताना कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। ये एक मौजू है, इस पर बहुत बात होती है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि क्यों हमारे दिल में ये तलब है कि मेरा अच्छा घर सारे रिश्तेदारों को पता चले। क्यों हमारे दिल में ये तलब है कि मेरी नई गाड़ी के बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और ये जो शो ऑफ़ वाली लाइफ है, ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर इसका असर आया कि हर चीज़ आपको दिखानी है, लोगों को जलाना है, लोगों को बताना है, और लोगों को गोया के तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत है। ये चीज़ें इस्लाम में महमूद नहीं हैं। छोटी सी ज़िंदगी, फोकस हो मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और जब आपकी तवज्जो इस पर होगी कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, उस क़ुर्ब को आप महसूस कर रहे होंगे, वक्त मिल गया आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे, टाइम आपके पास मौजूद है आप दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे, आपके पास वक्त मौजूद है आप तिलावत कुरान कर रहे होंगे। ये वो चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी को मुतमईन बनाती है। और ये जो दिखाने वाला सिलसिला है शो ऑफ़, तो हर शेर पर क्या होता है, सवा शेर होता है। तो जिन्हें आप दिखा रहे हैं उनमें ऐसे कई लोग मौजूद होते हैं कि जिनके पास उससे बड़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर आप जो चीज़ दिखा रहे हैं, नई गाड़ी ख़रीदी आपने, शो ऑफ़ कर दिया, एक महीने बाद पुरानी हो गई। अब आपको नई चीज़, अब ये बीमारी जब लग जाए तो इसका नतीजा इतना ख़तरनाक हो चुका है कि हतमन क़तअन
دکھانے کے لیے حرام میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی شو آف کی جو بیماری لگی، اب شو آف کرنے کے لیے کئی بار جھوٹ بولتے ہیں. ایسے واقعات ہیں، ریڈ کی گاڑی لے کر آتے ہیں، 4 گاڑیاں، اور دکھانا کہ ہاں بھائی میں بھی ہوں. اچھا، یہ بہت سارے طبقے میں بہت پرانی بات ہے. ایک بڑے پیر صاحب ہیں پاکستان کے، ان کے صاحبزادے کو بھی یہ والی بیماری تھی. تو میرا جانا ہوا پنجاب. اب ہمیں تو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے جب علم پڑھ رہے تھے تو اساتذہ نے یہ سکھایا تھا کہ بیٹا جسے علم ملتا ہے تو پھر علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ عالم نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے. وہ اگر متاثر ہوگا تو علم اور تقویٰ سے متاثر ہوگا. تو وہ مجھے لے کر جائے نا کہ مطلب کبھی اپنے مریدین کو جمع کر لے، کبھی 4 پراڈوز، کبھی مطلب ایئرپورٹ سے پک کرنے کے لیے پراڈو بھیج دینا، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، پروٹوکول دلوانا، ٹھیک ہے، بڑے آفیسر سے کہ شاید اس سے متاثر، یعنی وہ چیز نظر آ رہی تھی، نام لیے بغیر میں بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں. کوئی ادارہ بنا لیتا ہے تو وہ جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ فلاں آئے، میں بتاؤں تو صحیح کہ میں نے کتنا بڑا ادارہ بنایا ہے، میں نے کتنا بڑا گھر لیا ہے. تو پھر یہ چیزیں مضطرب کرتی ہیں انسان کو. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس عادت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، چل لائف کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو دکھانا، ہمارے اندر طلب ہی پیدا نہ ہو، شوق کمال بھی نہ ہو، خوف زوال بھی نہ ہو. اور اس پر بات کرنے کے لیے صاحبین رحمہم اللہ بھی کہا جا سکتا ہے نا لفظی اعتبار سے، صاحبین رحمہم اللہ، مفتی معاذ صاحب اور حضرت علامہ عثمان لکھانی صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے آپ کے جو خاص نکات ہیں، جو علمی نکات ہیں، اس سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع جو ہے نا وہ زندگی کی ڈائریکشن کو بدل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. پہلے فکر بدلے گی، پھر عمل بدلے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکون میسر ہوگا اور بے سکونی جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک فصیح جملہ ہے، ابھی انہوں نے جس ترتیب سے جملے کہے ہیں نا کہ پہلے فکر بدلے گی، پھر عمل بدلے گا، پھر اس کے بعد زندگی بدلے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے بڑا لطف دیتا ہے جب یہ خوش ہوتے ہیں نا، تو یہ پھر زندگی لکھ کے نہیں بھیجتے، زندگی بھی جو ہے نا مزیدار ہو گئی ہے. تو یوں کریں کہ پہلے فکر بدلے گی، پھر عمل بدلے گا، اور پھر زندگی بدلے گی. چلیں سب سے پہلے تو یہ اس بات پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دکھلاوا ہے کیا. چونکہ ہم پوری لائف کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، کسی خاص عمل کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، تو حقیقت سے زیادہ تاثر کو اہمیت دینا، لوگوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں حقیقت سے زیادہ ان کو اہمیت دینا، یہ ہے دکھلاوا. جب انسان اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر یعنی اکثریت کے ساتھ اس کا عادی بن جائے تو اس زندگی کو کہا جاتا ہے دکھلاوے کی زندگی. اچھا، اس میں بڑا باریک ڈفرینس ہے کہ تاثرات کو تو ایک حقیقت پسند شخص بھی اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے معاشرے کے اندر جو بہترین زندگی گزار رہا ہے، کردار کا اچھا آدمی ہے، اور وہ لوگوں کے تاثرات کو جو ہے اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا اس شخص کو بھی ہم اس تعریف کے اندر داخل کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہماری تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت سے زیادہ جب وہ تاثرات کو اہمیت دے، گویا کہ حقیقت کو اگنور کرے، اس وقت جو ہے وہ دکھلاوا متحقق ہوگا، اور اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جو ہے اس عمل کو اختیار کرنا جو ہے وہ دکھلاوے کی زندگی بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا کنیکشن ہے ورچوئل لائف کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، میڈیا یوز کرتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کامنٹ کریں، ٹھیک ہے. اس بات سے صرف نظر یعنی اس کی توجہ اس بات پر نہیں ہوتی کہ اپنے اعتبار سے، اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے جو کام اس نے کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ کام کیسا ہے. مطلب وہ اپنی رائے کو ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کے کامنٹس پر بنیاد رکھتا ہے. اگر کسی عمل کے حوالے سے، کسی پروگرام کے حوالے سے، کسی بھی مطلب چیز کے حوالے سے جس کو اس نے ورچوئل لائف پہ پریزنٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے، لوگ اگر کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے تب وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نے بنیاد جو ہے وہ لوگوں کے تاثرات پر رکھی ہے. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے انسان کے پاس بھی ایک دل ہے، ایک ضمیر ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. کیا بات ہے. اگر کوئی چیز اس نے پریزنٹ کری اور وہ واقعی میں بہترین ہے تو پھر اب لوگوں کے تاثرات کو اتنی اہمیت دینا کہ حقیقت سے صرف نظر ہو جائے، یہ درست بات نہیں. کیا بات ہے.
اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جو انسان جو ہے دکھلاوا کرتا ہے، اگر بالفرض کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے، بیسیکلی یہ مرض جسمانی مرض نہیں ہے، یہ مرض روحانی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے، اور جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جائے اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ 4 قسم کے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ واہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ بے سکون رہتی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ لوگوں کے تاثرات لیتا رہتا ہے، اب اگر مضطرب رہتا ہے۔ مضطرب کسی شخص نے صحیح کام پر بھی جو اس نے محنت سے کیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ یار اس میں مزہ نہیں آیا، تو بس وہ اب بے چین روح کی طرح جو ہے نمبر 1 روح جو ہے بے چین ہو جاتی بے ہے۔ چین۔ اچھا، نمبر اس 2 میں یہ ہے یہ روح میں کہ گویا کہ وہ اپنی زندگی کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں پکڑ ایسا ہی ہے، مطلب روح اس کے اندر ہے لیکن ڈور دوسروں کے پاس۔ دوسری چیز، اس کا دماغ وہ پرسکون نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ جب بھی کبھی نیگیٹو یا پازیٹیو کامنٹس کی طلب ہوتی ہے نا، تو اب انسان کا جو دماغ ہے نا وہ بھی مضطرب رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، اس کی اپنی انٹینشنز، یعنی مطلب ہوتا یہ ہے کہ انسان کی نیت جو ہے نا وہ بھی پھر ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ انسان متذبذب رہتا ہے، اور آپ کے سمجھ لیں کہ پھر دماغ کے ساتھ پورا بدن جو ہے وہ ڈسٹرب، اور ان تینوں چیزوں کا امپیکٹ، یعنی روحانی جو تذبذب ہے، جو دماغی تذبذب ہے، جو اعضاء کا تذبذب ہے، یہ اس کو لے جاتا ہے قلبی تذبذب کی طرف۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر یہ چاہتا ہے کہ لوگ کامنٹ کریں اور وہ اس پر بنیاد رکھتا ہے اور اس کو حقیقت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اپنی رائے کو ہٹاتا ہے، دوسروں کی رائے صرف جو ہے قابل احترام اور قابل اہمیت ہوتی ہے، تو اس شخص کی زندگی سے سکون جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم ان کے امتی ہیں اور ان کی شخصیت ہمارے لیے ماڈل ہے، تو یہ حکم ضمناً ہمارے لیے بھی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث، کیا بات، یعنی تمہارے رب کی جو نعمت ہے اسے بیان کرو۔ بیان مطلب اظہار، بیان آپ ہی تحدیث سے نعمت۔ کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار ہو، یہ اٹس سیلف نیگیٹو نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی پازیٹیو چیز بے اعتدالی کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ نیگیٹو بن جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھائی دکھاوے کے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ اچھا، وہی استاد شاگردوں کے سامنے علم کا اظہار کر رہا ہے، امام اپنی قوم کے سامنے خود قدم بڑھا کر آگے جاتا ہے اور ایک نمایاں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، سب کو نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، وہ اپنی حیثیتوں کا اپنے اپنے لیول پر اظہار۔ باپ کو کئی دفعہ بولنا پڑتا ہے بچوں میں باپ ہوں بھائی، وہ اظہار کرتا ہے اپنے رتبے کا۔ یوں ہی اپنے لباس کے ذریعے سے اپنے اسٹیٹس کا اظہار کرنا، اچھا پہننا۔ اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنے بندے پر وہ نعمت دیکھنا، اس کا اثر نظر آئے، اس کا اثر اس پر نظر آئے۔ لیکن جب نعمت جس مقصد کے لیے ہے وہ نعمت اس مقصد کے لیے بندہ اختیار کرنے کے بجائے صرف اس لیے اختیار کر رہا ہو کہ میں دکھاؤں کہ میں صاحب نعمت ہوں، مطلب میرا لباس مجھے کمفرٹ دے، یہ میرا فل فوکس نہیں ہے۔ میرا لباس دوسروں کو نظر آئے یہ والا برانڈ یہ والا، یہ دماغی مرض ہے، مرض ہے، بہت بڑا مرض۔ ذہنی مریض ہے ایسا آدمی۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل درست بات ہے، بالکل۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ اچھا لباس پہنیے اس لیے کہ آپ کو اچھا لباس پہننا اچھا لگتا ہے، آپ اچھا گھر بنائیے اس لیے کہ آپ کو اچھا گھر پسند ہے، لیکن اگر آپ اچھا لباس اس لیے پہنیں گے کہ لوگ دیکھیں کہ کیا ڈریسنگ ہے، کیا ویئرنگ ہے، اور کیا جو ہے وہ کون سے برانڈ کا جو ہے، یہ برانڈ کانشیس ہونا بھی ایک بہت بڑا مرض ہے، اور خواتین نے اس میں ٹھیک ٹھاک بیڑا کر کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز چل رہے ہیں نا وہ خواتین کی وجہ سے چل رہے ہیں کہ ایک چیز آپ کو 4,000 روپے میں مل سکتی ہے، نہیں جی مجھے فلاں جو ہے وہ برانڈ کا سوٹ چاہیے، وہی سوٹ آپ کو 10,000 روپے میں ملے گا۔ تو یہ بیماری جو ہے اسے نکالنا، گویا کہ میں اسے یوں کہوں گا، 2 باتیں میں جوڑتا ہوں۔ ایک تو پہلے آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ریئلسٹک ہونا، جناب جو بات انہوں نے کہی، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جو میں ہوں میں وہ ہوں، کیا بات، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا میں یہ ہوں۔ یہ آپ کو یقین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کانفیڈنس کیسے آئے، ہم کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ آپ ریئلسٹک ہو جائیں۔ اگر کوئی چیز کمی ہے آپ میں کمی ہے، آپ کھلے دل سے مانیے۔ ہم لوگ کرتے نہیں کرتے، یہ کھلے دل سے کہتے ہیں بھائی یار یہ چیز میرے کو نہیں آتی۔ ایک پوائنٹ ایڈ کروں، کریے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کوشچن ہے نا کہ کمی ہے یا نہیں ہے، ایک شخص کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا وہ کمپلیٹ تو ہے، یس،
مطلب وہ تو کمپلیٹ ہے. وہ اپنے ذوم فاسد میں سمجھ رہا ہوتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر یہ کوشچن کیا جائے کہ اگر کچھ کمی ہے تو پھر کمی کس میں نہیں ہے؟ ہر سیر پر سوا سیر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کوئی کمی ہے، انفیکٹ ہے، اور مطلب اسے آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ جب کسی سے اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس موازنے کے اندر آپ اس کے مقابلے پہ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اس کے پاس جو ہے وہ 1000 گز کا بنگلہ ہے، اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. اب یہ موازنہ آپ کو اس پہ ابھار دے گا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بائی برتھ غبی الذہن ہے. بھائی اللہ کی تقسیم ہے نا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی عبارت. ہمارے یہاں منطق فلسفے میں ہوتا ہے نا کہ نہیں سمجھ میں آتا. اب اسے جیسے حساب وراثت کا میں نے ذکر کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ نکالنا اور وہ ساری چیزیں کرنا، ملٹی پلائی میرے سے نہیں ہوتا. اب یہ کمی ہے اس، اور کئی ایسی کمیاں ہوتی ہیں جو بائی برتھ ہوتی ہیں. کوئی پیدا ہوا بھائی گڈ لکنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کالی رنگت والا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو ریئلسٹک بیس ہونا ہے کہ جو چیز ہے اسے فیاضانہ طور پر، میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کسی مقام پر اور اس نے بہت نفع دیا، کہ اپنی غلطی کو فیاضانہ طور پر تسلیم کر لیں. کیا بات ہے. غلطی آدمیت کا زیور ہے بھائی. آدمی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غلطی کرنا. تو اگر غلطی ہو گئی، اب اس کی تعویلات کرنا یا اس پہ کیا کہتے ہیں، تپ جانا، غصہ کرنا کہ بھائی میری غلطی کیوں پکڑی، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. تو جب آپ اپنی غلطی کو فیاضانہ طور پہ تسلیم کریں گے، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ایسے. اکثر جو گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے اس میں مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ شوہر بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی غلطی مانو، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے تم اپنی غلطی مانو، اور دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری تو غلطی ہے ہی نہیں. اب تھوڑا سا عادلانہ مزاج کے ساتھ، کئی بار ہم انسان ہیں، ہم سے زیادتی ہوتی ہے. میں اپنے گھر پہ یہ کرتا ہوں کہ میں کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں یار یہ والا جو معاملہ ہوا نا، اس میں میرے سے غلطی ہو گئی تھی، آئی ایکسپٹ. میری کوئی شخصیت میں فرق نہیں پڑے گا، اور اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک تو آپ کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ شو آف نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ریئلسٹک ہو جائیں. حضرت اس میں میں ایک بات یہ عرض کروں گا، جو کمپیریجن ہوتا ہے، انسان تقابل کرتا ہے. اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں نا تو شریعت نے اس کا بھی طریقہ کار بتایا. وہ کیسے؟ کہ دنیاوی امور کے اندر اپنے آپ کو اپنے نیچے والے سے کمپیئر کرو. یس. بات یہ ہے کہ جب اوپر والے سے آپ کمپیئر کریں گے تو یہ تو ایک ایسی دوڑ ہے جس کا اختتام ہی ختم ہی نہیں نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک کو کراس کیا، اس کے بعد والا پھر موجود ہے، پھر اس کو کراس کیا تو اس کے بعد والا موجود ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ میں جو آپ خواتین کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما رہے تھے، ایک علامت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی خاتون بار بار استفسار کرے نا کہ مطلب کھانا بنایا بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈریس پہنا بتاؤ کیسا لگ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ مانا یہ ایک طلب ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن میرے خیال میں اسی کو کنٹرول کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب فار ایگزامپل چائے اچھا لگ رہا ہو یا نہیں لگ رہا ہو، حضرت کوئی ہے جو ہمت کرے کہ وہ یہ کہے کہ اچھا نہیں لگ رہا؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کم از کم حضرت کے سامنے. دیکھو میں تو اس کے اندر بالکل کلیئر آدمی ہوں کہ میں دیکھتا ہوں میری طبیعت کیا ہے. اگر مجھے تھوڑا بہت مسئلہ کرنا ہے، پھڈا وڈا کرنا ہے، تو میں بولتا ہوں بالکل بیکار بنا اٹھاؤ، ٹھیک ہے. اور اگر میں کہتا ہوں چلو سکون والی زندگی گزر رہی ہے، پھڈا وڈا نہیں کرنا، بہت اچھا بنایا ہوا ہے. آپ واقعی میں استاد ہیں. جی ہاں. کیا خیال ہے؟ ہم میں تو یہ ہمت نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جھگڑا کرنا ہے نا تو آپ کا اپنے اوپر کنٹرول پورا ہونا چاہیے، تو آپ جھگڑے کو سنبھال بھی سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات آپ معاملے کو سنبھالنے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ دیں گے. لیکن آپ کی جو آج سمجھ میں آیا کچھ پری پلان جھگڑے بھی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور کچھ مفادات کے حصول کے لیے جو نا پراکسیز ہوتی ہے وہ کرنے پڑتے ہیں سامنے والے کو. یعنی اگر آپ اپنے گھر کا ماحول اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی بار ڈرامائی انداز میں چیزوں کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا جو ہے اس کی ایک تربیت ہوتی ہے. آپ وہی بات اگر نارمل طریقے سے کہیں گے نا وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ اپنے مزاج کے اوپر ہے. اچھا، اس میں یہ بھی آپ ایڈ کر لیجئے آپ کی بات سے کہ اگر کھانا اچھا بنا ہے نا تو آپ تعریف بھی کریں. تعریف کرنے میں کنجوس نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں خواتین کی ایک نیچر ہوتی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ تعریف انہیں پسند ہے. اور عمومی طور پر جب شادی کو 10-15 سال 12 سال 18 سال گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد تعریف والا معاملہ بین الزوجین تو بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بیوی کبھی شوہر کو نہیں کہے گی تم اچھے لگ رہے ہو، ٹھیک ہے، دنیا بھلے کہہ رہی ہو. اور شوہر بیوی کو کبھی نہیں کہے گا کہ تم اچھی لگ رہی ہو. اور یہاں پر جو کہنا ہے یہ شرعی طور پر محمود ہے اور مطلوب ہے.
غیروں کے لیے کہہ رہے ہوں گے. خیر ویسے آپ جو کنٹرول کر لیتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے پہلے بیلنس رکھا ہوا ہے میرے خیال میں. الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس بات کی طلب کا بکثرت ہونا کہ جناب جو ہے وہ تعریف ہی کی جائے بار بار کی جائے, تو میرے خیال میں یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے تاثرات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جس چیز کو اس نے اختیار کیا ہے, چاہے وہ مطلب کوئی اللہ کی نعمت ہو جو اس نے استعمال کی, یا کوئی چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سرفراز کیا, یا کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق اگر اس کا کام پرفیکٹ ہے تو پھر دوسروں کے تاثرات ثانوی حیثیت اور اپنی جو تھنکنگ ہے نا اس کو انسان جو ہے وہ پیش نظر رکھے, اسی کے اوپر بنیاد رکھے. یار آپ یہ دیکھو نا بھائی, شو آف کے چکر میں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو عذاب بنا دیا. ایسا برباد ہو گئی. ایک چیز اٹھا لو, شادی. اب شادی جو مشکل ہوئی ہے وہ کس چکر میں ہوئی ہے؟ شو ہال کون سا والا چاہیے بھائی, رشتہ دار کیا بولیں گے, بینکویٹ چاہیے اور فلاں علاقے کے اندر چاہیے اور فلاں والا چاہیے. ٹھیک ہے, شادی کی تیاری, اس میں شو آف کیا کہیں گے کہ کس طرح کا لباس بنا لیا ہے. اب وہ جو خرچ, یعنی جو شادی فور ایگزامپل 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی تھی, اسے بعض لوگوں نے 1 کروڑ پہ پہنچا دیا ہے. اچھا, اب جو لوگ آئے ان کے لیے کتنی ڈشز ہونی چاہیے, بوفے لگنا چاہیے 15 ڈشز. آپ مجھے بتائیے کبھی کھانا کھا کر ہم لوگوں نے جتنی دعوتیں اڑائی ہیں, مثال کے طور پر ہم نے جا کے کیا ڈسکس کیا ہے؟ بس صحیح تھا یار. اب جن کے چکر میں آپ نے 1 کروڑ روپے کا قرضہ اٹھا لیا, وہ تو کھا کر گئے اور 4 گھنٹے کے بعد بھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا, اور 1 مہینے کے بعد تو وہ بھول چکے ہیں, اور آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اگلے 1 سال تک جو آپ نے قرضہ اٹھایا تھا. اب اس شو آف نے آپ کی زندگی کو کتنا مشکل بنا دیا. ہم جب اس موضوع پہ بات کر رہے تھے تو ہمارا موضوع تھا سادگی, یاد ہے آپ کو, اور سادگی کو ہم نے تھوڑا سا مطلب ایک الگ پہلو سے کرنے کے لیے دکھاوے کی زندگی کر لیا. تو یہ جو سادگی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح. آپ عام سے لباس میں بھی خوبصورت نظر آ سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی. آپ عام سے لباس میں بھی مطمئن ہو سکتے ہیں جب آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے کسی کو نہیں دکھانا. آپ کی جو گفتگو تھی, جو پوائنٹ میں نے اس سے پک کیا تھا کہ ایک ہے تحدیث نعمت, ایک ہے دکھاوے کی زندگی. اب یہ بیلنس بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک اور پہلو ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا اثر آپ پر نظر آنا چاہیے. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو کروڑ پتی ہے, بائک پہ گھومتا ہے, بائک پہ بھی گھومتا ہے کون سے والے بائک پہ جس کا انڈیکیٹر جو ہے نا وہ سائڈ سے اس نے توڑا ہوا ہوتا ہے یا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بائک کا اتنا برا حال جس کی انتہا نہیں, اور اس کا مقصد کیا ہے, صرف اور صرف یہ شو کر, یعنی اس کو یہ ایک بیماری لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ میں ہوں ہی ابتر حال کے اندر. بخل جسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی بخیل کی مذمت کیوں ہے کہ ضرورت کی جگہ پر مال نہ خرچ کرنا, کہ بھئی وہ اپنا حال ایسا بنا کر رکھ رہا ہے کہ جو حال شریعت میں مذموم ہے. تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر تحدیث نعمت ہو, بالکل ایسے ہی. محمود ہے. لیکن بٹوین تحدیث نعمت اینڈ شو آف بیلنس بڑا باریک سا فرق ہے. ایک لمحے کے اندر, وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عقل مندی اور عقل بندی, ان دونوں کی حدیں مل رہی ہیں. اب ایک بندہ عقل مند یہاں سے ہونا شروع ہوا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب یہ جو 10 کے بعد جو اگلی حد ہے وہ عقل بندی کی ہے. ٹھیک ہے, تو جو بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے تو وہ عقل مندی کے درجے سے نکل کر عقل بندی کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہماری اپنی اصطلاحات ہے, عقل مندی اور عقل بندی, یعنی 1.5 کہا جاتا ہے. جی ہاں, 1.5 ہوشیار جسے کہا جاتا ہے. تو وہ بعض اوقات اس دائرے سے نکل کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے. تو ہماری نجی لائف کے اندر یہ جو بڑے باریک فرق ہیں, ان فروق کو ملحوظ نگاہ رکھنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. شو آف کے سلسلے میں بسا اوقات لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے. کئی جگہوں پہ آپ نے شادی کی تقریبات کا تذکرہ کیا, اس سے ایک اسٹیپ پیچھے آ جائیے, انتخاب لائف پارٹنر کا. اس کے اندر اخلاق, رویے, کمپیٹیبلٹی, ہم آہنگی, یہ سب چیزیں ہیں, اہمیت رکھتی ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ویلیو, تھوڑی سی ویلیو دیں بنتا ہے, لیکن بہت زیادہ ویلیو اس بات کو دی جاتی ہے کہ یار یہ دلہن دولہا کے ساتھ لگے گی کیسے. سب سے بڑا مسئلہ مطلب اس کا قد اونچا, اس کا قد نیچا, اس کی رنگتیں میچ نہیں ہو رہی. ارے بھائی یہ تو دیکھو کہ ان کے اخلاق کتنے میچ ہو رہے ہیں, ان کی زندگی کی ڈائریکشن سیم ہیں یا نہیں ہیں. صرف یہ دکھانا کہ میرے دوستوں میں اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا تو وہ کیسی لگے گی میرے ساتھ, یعنی از شی سروائیو ود می ان گیدرنگس,
یہ دکھاوے کے لیے لوگ کر رہے ہیں یار یہ بہت علمان بڑا مسئلہ ہے. میں اس پہ ایک بات بولتا تھا پہلے، یعنی ہم آپس میں جب بات کرتے تھے کہ یہ جو بچی کو دیکھنے والا نظام ہمارے ہاں اس وقت چل رہا ہے، یہ اتنا تکلیف دہ ہے جس کی انتہا نہیں. یعنی ایک فیملی رشتے کے لیے آئی، اب وہ بچی کو دیکھنے کے لیے آئے، تو سب سے پہلے تو فیملی والوں کے لیے تیاری کرنا، اس کے بعد بچی کو تیار ہونا، تیار ہو کر ان کے سامنے آنا، اور تنقیدی نظروں سے اس بچی کو دلہے کی ماں، دلہے کی بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، پوری ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا گینگ پہنچا ہوا ہے، ٹیم. اچھا بچی نے سب کچھ کر دیا، اب اس بچی کا دل ڈوبا ہوا ہے کہ جواب کیا آئے گا، اور جواب آیا کہ نہیں ہمیں پسند نہیں آئی ہے. ایک بار ایسا ہوا، دوسرا رشتہ آیا، دوسری بار ایسا ہوا، تیسرا رشتہ آیا، تیسری بار ایسا ہوا. اب آپ سوچئے کہ اس بچی کا مورل کہاں گیا، اس کی تو رات کی نیند گئی. اگر آپ کو رشتہ لینا بھی ہے، یعنی یہ میرا اپنا اوپینین ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بچی پسند آ گئی ہے تو آپ نے اس بچی کو اس طرح دیکھنا ہے کہ بچی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ رشتے کے لیے دیکھ رہے ہیں. کیا بات. بچی کو تب پتہ چلے کہ جب آپ نے رشتے کی حامی بھر لی ہے. اچھا پھر اسی طرح جب رشتہ دیکھنے والے گھر پہ آئیں، ہم بھی بیٹیوں والے، ایک بار یاد ہے ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ اگر میرے یہاں یہ معاملہ ہوگا کہ لڑکی والوں کو رشتہ دیکھنے آنا ہے تو میری بچی پر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی کھانا نہیں بنانا، اس کو کوئی جو ہے نا وہ نارمل لائف جس طرح گھر پہ ہوتی ہے اس طرح نارمل لائف ہو. آپ آرڈر کریں، باہر سے کھانا آئے اور وہ نارمل آ کے بیٹھے اور بچی بالکل ریلیکس موڈ میں ہو. وہ جو بچی کے اوپر پریشر ہے اس فیملی کے آنے کا، اس پریشر کی وجہ سے بچی جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. اور ہمارے دل میں مطلب اتنے ظالم ہو گئے ہم لوگ کہ رشتہ ریجیکٹ ہونے پر جو دل ٹوٹتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ 6 بار ہوا، 7 بار ہوا، 8 بار ہوا. اچھا پھر جو بات آپ نے کہی، بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا قد ہے، یہ بڑا قد ہے، یہ سانولی ہے، یہ گورا ہے، یہ سانولا ہے، یہ گوری ہے، آپ کا اس میں لینا دینا کیا ہے؟ یعنی ہالز میں، شادیوں میں تبصرے کہاں چل رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو لوگ شرکا ہیں وہ یہ کہاں رشتہ کر دیا. اچھا دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک رسہ کشی ہوتی ہے، رسہ کشی ہوگی کہ یہ تو صحیح میں نہیں، یعنی عیب نکالنا شروع کر دیں گے. اچھا ان کو پوچھا جائے کہ یہ جو تم اپنا اتنا بڑا پیمانہ بنا کے بیٹھو، اپنی حالت دیکھی؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ صحیح بات. یعنی ان کی اپنی حالت بہت بری ہوگی، یا ان کے اپنی بچیوں کا حال جو ہے نا وہ اس بچی سے کیا گزرا ہوگا، لیکن اس بچی کے اوپر تنقید چل رہی ہے. یہ بہت ہی دردناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، اور ہمیں اس پہلو سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور یہ جو پریشرز ہیں اس سے اپنے بچوں اور بچیوں کو نکالنا چاہیے. حضور حقیقت پسندی جو ہے نا یہ بہت کمال کی چیز ہے. ہمیں نا اوور آل اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو حقیقت پسندی کی طرف لانا ہوگا. ابھی ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک معاشرے کی ایک ایسی اسٹوری کی طرف متوجہ کروں کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں. ہوا کیا، کالج میں، یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے. ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے نہیں کہتے کہ ان کا اختلاط صحیح ہے، جائز ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ یہ آپس میں ملے. اب ملے ریئلسٹک بیسس کے اوپر، نہ لڑکا اتنا نفاست پسند ہے جتنا نظر آ رہا ہے، نہ لڑکی اتنی نفاست پسند ہے جتنی نظر آ رہی ہے، نہ اتنی سلیقہ شعار. اچھا پھر ہوا کیا، یہ دونوں میں ایک دوسرے کے کوپریشن والا وہ ہے نہیں، لیکن چونکہ اس لڑکی کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اب یہ کوپریٹو بنا ہوا ہے. اس لڑکی نے اس لڑکے کو اٹریکٹ کرنا ہے تو دکھاوے کے لباس، اور لباس میں اس طرح کے ایڈیشن کے باڈی کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا. مسکراہٹیں شیشے پہ کر کے اوور آل ریئل مسکراہٹ بنانا نہیں، بلکہ صرف کسی ایک فرد کے لیے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے، یہ چیزیں یہاں تک پہنچتی ہیں کہ مفتی صاحب وظیفہ دے دیجئے، دعا کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے. اچھا اگر وہ چیزیں کام نہ کریں، ماں باپ راضی نہ ہوں، تو پھر گھروں سے بھاگ جائیں گے. اچھا گھروں سے بھاگنے کے بعد ہوگا کیا، ہفتہ 15 دن کے بعد جب ایک دوسرے کے بغلوں کی بدبوؤں کا سامنا کریں گے تو آ کے مفتی صاحب میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ لڑکی ایسی نکلے گی، میرے تو خیال میں بھی نہیں تھا. اچھا تھوڑی دیر بعد کال آئے گی، مفتی صاحب وہ بہت معذرت، وہ جو نکاح آپ نے پڑھایا تھا میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا یہ آدمی ایسا ہوگا.
اس موقع پہ ان دونوں بچوں کو ڈانٹ پڑنی چاہیے کہ تم دونوں ریاکار تھے، منافق تھے، منافقانہ انداز اپنا کر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیا. اب جو ریئل لائف کے پھٹے ہوئے بنیان پہن کے گھر میں رہنے والی تمہاری زندگی ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئی تو ہم نے تو سوچا نہیں تھا. پھر تمہارے اماں ابا نے جو سوچا تھا اس وقت کیوں نہیں مانا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل ہر جگہ اسی طرح ایک بندے کی کمپنی پروفٹ میں نہیں جا رہی لیکن وہ شو کر رہا ہے کہ پروفٹ میں جا رہی ہے اور اس کی بنیاد پہ سودے ہو رہے ہیں. جب تک ہم آرٹیفیشل لائف سے نہیں نکلیں گے اور ریئلسٹک ہونے کو حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. اور ویسے بھی دیکھیں ہم انسان ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان. ہم لوگوں سے ان کی خطاؤں اور کمیوں کے ساتھ انہیں قبول کرنے کا رویہ اپنائیں، ورنہ ہمیں دکھے گا کہ یہ بے خطا ہے لیکن وہ خطاؤں سے بھرپور ہوگا اور بعد میں سر پکڑ کے ہم بیٹھے ہوں گے. زندگی کی بنیاد دھوکے پہ رکھ رہے ہیں. آپ کی پوری لائف ہے اور آپ نے اس کی بنیاد کس پر رکھی؟ دھوکے پر. اور دو چیزیں اور، ایک مال، دوسرا جمال. مال ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے اور جمال ایک بیماری کی نظر ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام میں جو بنیاد بنائی گئی تھی وہ سیرت تھی، تقویٰ. یعنی آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں اپنے لیے بیوی لا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں لا رہا ہوں. خیر، اب ایک اور پہلو کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین میں ریاکاری، یہ ایک پورا موضوع تھا، اسے ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ جو شو آف ہے یہ ہمارے ہاں محافل میں بہت آ گیا ہے، محافل نعت کے اندر بہت آ گیا ہے. اسٹیج، کون سے لیول کے نعت خوانوں کو بلوانا ہے، کون سے لیول کے خطباء کو بلانا ہے. اور پہلے محفل ختم ہوتی نا روحانیت فیل ہوتی تھی کہ ہر روحانی محفل ہوئی ہے. اب پوچھا جاتا ہے محفل کیسی ہوئی؟ ٹھیک ہے، محفل کیسی ہوئی، پبلک کیسی تھی. یہ جو یہاں پر مذہبی معاملات میں شو آف آیا جس میں کچھ لوگ جو محفلیں کرواتے تھے اسی لیے رک گئے کہ یار فلاں نے اتنی اچھی محفل کروائی ہے اور فلاں جو ہے وہ ویڈیو والے کو بلوایا تھا، ساؤنڈ والے کو بلوایا تھا، وہ کیا جو ہے نا وہ اسٹیج تھا، اور کون سے جو ہے نا وہ اے گریڈ کے، ہم نے نعت خوانوں میں بھی تو اے بی سی کر دیا ہے نا، اور خطبہ میں بھی اے بی سی. تو وہ بیچارے جو چھوٹی چھوٹی محافل ہوا کرتی تھی نا نارمل طریقے سے، وہ ساری ختم ہو گئی. اس پر بات کریں. بات یہ ہے کہ مفتی معاذ صاحب نے ایک بہت ہی پیارا پوائنٹ جو ہے وہ درمیان میں ڈسکس کیا کہ ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے اور اس کو پسند کرنا چاہیے. ہوا اس طریقے سے حضرت کہ ہماری محافل میں یا جہاں کہیں بھی سوسائٹی میں پروگرامز ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کہ کرنے والے بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں شو آف میں، یعنی بات یہ ہے کہ ان کو محفل جمانا آتی ہے، پکے وارداتی ہوتے ہیں. اچھا، وہ پھر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اپنے کانٹیکٹس ایسے رکھتے ہیں، مثال کے طور پر ان کو تو آپ ڈائریکٹ پکڑ لیتے ہوں گے پکے وارداتی کو. لیکن میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وارداتی لوگ، یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پینل پورا رکھتے ہیں. نعت خواں جو ہے وہ بھی دونوں طرح کے ہیں. یعنی وہ لوگ بھی ہیں جن کا اخلاص اور جو مطلب بڑے سمپل اور جناب ان کی نظر آتا ہے کہ یار ان کو جو نا اس بات کا شوق نہیں ہے شو آف کا. اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شو آف کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے نے ان کی حوصلہ افزائیاں کر کر، یعنی جس کی محفل شاندار ہو، بہترین ہو، کھانا شاندار ہو اور اونچے کالر والے لوگ جو ہے نا وہ اس میں انوائٹڈ ہوں، تو کیا کہتے ہیں وہاں جانا ہے. اور اگر مثال کے طور پر معاملہ درمیانہ ہو تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے. اس وجہ سے ہوا یہ کہ جب اس طرح کی حوصلہ افزائیاں ہوئی ہیں لوگوں کی شرکت کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے جب ایسے نعت خوانوں کو بلایا یا ایسے کرداروں کو بلایا کہ جن کا نظر آتا ہے مطلب شو آف، ان کی ڈیمانڈز، ان کا آنے کا انداز، اور جناب پھر وہ جو ان کا ایک ان کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو اصل ہمارے معاشرے کا بھی ایک قصور ہے. ہمارا معاشرہ اس بات کو کہ سادگی جو ہے نا وہ اصل ہے، روحانی سکون اور جو اصل مقاصد کا حصول ہے وہ سادگی میں ہے. آپ اگر نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں، چند افراد مل کر ایسے کلام جو باقاعدہ مطلب اپنا ایک عشق کے حوالے سے ایک کردار رکھتے ہوں اور معاشرے کے اندر مسلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مخصوص لوگ ایک جناب اچھے انوائرمنٹ کے اندر جہاں پر کوئی مطلب پریزنٹیشن والا معاملہ اس طرح نہیں ہے، اب ایک سوز و گداس والا فرد جو ہے وہ نعت پڑھے، تو یہ سادگی ہے اور اس کے اثرات فیل ہوتے ہیں. کیسا ماحول بنتا تھا وہ، ایک کمرے میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، وہ پڑھتے تھے، آنسو نے لائٹیں اور بسا اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر
مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. مسجد کے مائک ہوتے تھے ایسا ہی پرانے والے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر ایکو سسٹم نہیں ہوتا تھا. بڑی رات ہوتی تھی نا, شب برات, تو شب برات میں وہ سارے بچے آگے بیٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. کئی بار ایسا ہوتا تھا شب برات اور 12-15 لوگ بیٹھے ہوئے, اور پوری رات کی جو ہے وہ محفل چل رہی ہے, اور پڑھنے والا بھی آپ دیدہ ہوتا تھا, سننے والا بھی آپ دیدہ ہوتا تھا. اور مطلب وہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. اب آپ یقین کریں یہ کلام سننے نہ کو کام کرے, کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ, میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. مطلب کیا ذوق ہوتا تھا. اسی قصیدہ طرح بردہ شریف پڑھا جاتا تھا, مولانا وہ ایک الگ لطف دیتا تھا. اچھا اس پہ پتہ ہے کیا مطلب, یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ, جو موجود ہیں انہی میں سے لوگ پڑھتے تھے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں, مساجد شو آف کا چکر یہاں پر بھی بہت زیادہ مطلب اسپیڈ سے جو ہے نا, سمجھ لیں کہ یہ معاشرے کے اندر جو ہے کہ وبا پھیل رہی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ مساجد ایئر کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے, ان کے قالین جو ہیں وہ جناب مطلب مہنگے کوالٹی کے ہیں کہ نہیں ہیں, اور اسی طریقے سے مطلب پھر اس کی بناوٹ, اچھی خاصی مسجد بنی ہوئی ہے, پوری مسجد کو منہدم کرنا یا رینوویشن پر کروڑوں روپے کا خرچہ کر دینا آج کل آپ دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں نے ہمیں دیا کیا ہے, ایک سوال ہے, ان چیزوں نے برادری کا نام, برادری نے اتنا خرچہ سیٹوں کی کیا, مسجدیں ہو گئی ہیں, یہ فلاں سیٹ کی مسجد ہے, یہ فلاں اس کے سیٹ کی ابا کے مسجد ہے, نام کی ہے, اس کی اماں کے نام کی ہے, اور مسجدوں کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے فیکٹری ہے. اور بھائی سارے بچ جاؤ یار, یہ تمہاری کوئی دکان تھوڑی ہے, تمہاری کوئی فیکٹری تھوڑی ہے, اللہ کا گھر ہے. آپ اس کو اس نظام کے ساتھ کہ آپ امام کو نوکر سمجھیں, مؤذن کو نوکر سمجھیں, ذاتی ملازم سمجھیں, یہ بالکل غلط طریقہ. آپ تو خادم مسجد ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اس مرض کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسجد کے در و دیوار چمکیلے ہو گئے لیکن ان کی روح مر گئی. سوسائٹی میں مسجد کا جو ایکٹیو رول ہونا چاہیے تھا وہ کہاں ہے؟ اچھا ایک اور بات, لوگ دعا میں بھی نہیں بیٹھتے حضرت. شو آف اچھا پہ ایک اور, اس کو ایک جملہ میں مکمل کر دوں اگر اجازت دیں, کہ مسجد میں آپ کروڑوں روپے لگائیے لیکن اس میں آپ کا فوکس ہو عبادت کرنے والوں کی فیسیلیٹیشن. یہاں مسجدوں میں ویل چیئر لے جانے کا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے پاؤں سے معذور آدمی جو اپنی ویل چیئر چلا کے اندر آنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کیوں بند کیے؟ بالکل ایسا ہی. ہوا کی نکاسی نہیں ہے, روشنی کا سسٹم نہیں ہے, اور دیکھیں تو زمین سے لے کر اوپر تک ماربل لگا ہوا ہے. یار یہ کیا مذاق ہے. خیر حضور آپ میں کچھ ایک اور کہنے لگے. پہلو کہنا چاہ رہا تھا. پچھلے دنوں میری وائف نے میری بیٹی کے حوالے سے ایک بات کہی کہ اسکول میں بچیوں کی بات چل رہی تھی, تو بچیاں یہ بحث کر رہی تھیں کہ تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے, تم کس گاڑی میں آتی ہو, ٹھیک ہے, اور تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. یہ باتیں گھر پہ ہوئیں کہ مجھ سے فلاں جو ہے نا وہ اس گاڑی میں آتی ہے, فلاں اس گاڑی میں آتی ہے. یہ بات اسکول میں چل رہی تھی. تو مجھے وہ تھوڑی سی ایک تربیت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہمیں سیریس لینا ہوتا ہے, تو میں الگ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہوں کہ بھئی کیا چل رہا ہے, بچیاں آپس میں کیا بات کر رہی ہیں. تو ہم ایک ڈسکشن کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ جیسے میں آپ کو مرتب کر کے بتا رہا ہوں ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے, کہ اس وقت شو آف بچوں میں بچوں سے سرائیت ہو رہا ہے, اور کئی پیرنٹس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جب بچوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آئی فون 17 آیا, بچوں نے ضد کر دی مجھے تو آئی فون 17 چاہیے. آئی فون 17 بھی اورنج والا چاہیے کہ جب ویڈیو کے اندر نظر آئے تو پتہ چل جائے کہ یہ وہی والا کلر ہے جو آئی فون 17 کے اندر ہی ہے, دوسرے آئی فون کے اندر نہیں ہے. اب اگر آپ نے اپنے بچوں پر یہ نگاہ نہ رکھی اور ان کی تربیت نہیں کی اور انہیں وقتاً فوقتاً یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ شو آف کرنا, دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس سوچ کو بدلنا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میرا ایک راہم, کتنی عمر ہے اس کی, 7 سال 8 سال. وہ ایک دن پتہ ہے کیا کہنے لگا کہ پپا کو بولیں یہ ہمیں پک کرنے کے لیے آئے. کیوں؟ ان کی ایک اپنی گاڑی ہے, میری ایک الگ گاڑی ہے, تو اس ٹائم پہ آئیں جب رش ہو تو میرے دوستوں کو نظر آئے کہ میں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے جا رہا ہوں. اب چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن یہ چیز جو اس نے کہی یہ کہیں نہ کہیں سے تو اس کے دماغ میں آئی نا. بالکل ایسا ہی کہ وہ بچہ جو 7-8 سال کا ہے وہ یہ شو آف کروانا چاہ رہا ہے کہ میرے ابا کے پاس فلاں گاڑی ہے اور میں اس ماڈل کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے جاؤں تو لوگوں کو نظر آئے. اب یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ گھر سے نہیں مل رہی,
حضرت یہ تو یہاں- اسکول سے مل رہی ہے. اس مینٹیلٹی پر آپ گفتگو کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک تو یہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ بری چیز ہے, آپ کو کسی کو دکھانا نہیں ہے, بلکہ اگر کہیں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی اس چیز کی وجہ سے کوئی بیچارہ غریب بچہ بچی ذہنی طور پر نیچے جا رہے ہیں, تو آپ نے اس چیز کو چھپا لینا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ بچے اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ پیار نہیں ہے کہ جو ڈیمانڈ کی آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے پورا کر دیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہر ڈیمانڈ پوری نہ کیجیے, اور اگر کہیں پر چار دیواری کے اندر پوری کرنی بھی ہے کہ بچوں کے اندر احساس کمتری نہ آئے, تو میرا طریقہ کار کیا ہے کہ میں ٹارگٹ دیتا ہوں, آپ کو یہ چیز چاہیے تو یہ کرو, واہ, اگر یہ کرو گے تو پھر آپ کو یہ چیز ملے گی, تاکہ بچپن سے ہی انہیں محنت کی عادت پڑے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے منہ سے یہ چیز کہی اور مجھے فوراً مل گئی, بلکہ اس کے لیے میں نے یہ کیا تو مجھے یہ چیز ملی, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ بعض اوقات بلا وجہ منع کرتے ہیں, ہم لے سکتے ہیں بیٹا لیکن ہم لیں گے نہیں, تاکہ بچے کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے. حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, تو تربیت تو وہ باپ کرے گا نا, یا وہ ماں کرے گی جو خود شوف میں مبتلا نہ ہو. بالکل ایسے. اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج پیرنٹس اپنے بچوں میں پرابلمس کو دیکھنے کے باوجود تربیت کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ وہ ان کی تربیت میں اثر ہی نہیں ہے, اور اثر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس چیز میں مبتلا ہے. تقریبات سے واپسی پہ بیگم بات کرتی ہے, ان کی گاڑی ایسی ہے, اس کے کپڑے ایسے تھے, ہاں یہ تو اب بچوں میں آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا وہ ہے نا اقبال کا بڑا پیارا شعر, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کبھی غور کیجیے گا, میں بیسیکلی ایک ایجوکیشنلسٹ ہوں, تو یہ جو اسکول میں بچوں کا ایک یونیفارم رکھا جاتا ہے, ایک کلاس رکھی جاتی ہے, اس کے پیچھے ریزن ہی یہ تھا کہ الگ الگ کیٹیگری کے بچے آ رہے ہیں, تو ان سب کو ہم یہ سکھائیں کہ بھائی آپ ایک ہو, بیلنس ہے, آپ سب ایک جیسے ہو. اب وہاں پہ یہ ماحول کا بننا, یہ مینجمنٹ, لیکن مینجمنٹ کس طرح اس کو مینیج کرے؟ وہاں پہ تو نیگیٹو مارکیٹنگ عام ہوئی ہوئی ہے, فلاں اسکول ایسا, یہ والا اسکول ایسا. ہمیں اسپورٹس کے ایونٹ کرانے اور دکھاوے کی سو کالڈ ایکٹیویٹیز رکھنی ہے کہ بچوں کو مہینے 2 مہینے کے لیے آپ نے اسپورٹس کی کچھ پریکٹس کروائی, پڑھائی کو تھوڑا سا سلو رکھا اور وہ ایکٹیویٹی کرائی, اس کی تصویریں وغیرہ بنی, اینڈ دیٹس آل. مارکیٹنگ. بچوں کے اندر وہ جو اسپورٹس کے بعد باڈی کا ایک نشاط پیدا ہونا تھا, اس کو تو نظر انداز کیا ہوا ہے. یہی چیز انتہائی خطرناک شکل کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے مدارس کے اندر. اب مدرسوں میں بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں کہ جو صرف دکھاوے کے لیے, ایک دوسرے مدرسے کو نیچا کرنے کے لیے مقابلے بازی کی ایک ریس ہے. ہم سیدھی بات یہ ہے کہ جب تک جو ہیں اسے قبول نہیں کریں گے, ریئلسٹک ہونا, اور نمبر 2 امپروومنٹ کرنا, وہ ایک الگ بات ہے. بہتر سے بہترین کی کوشش کریں, بد سے بدترین کے لیے تیار رہے. تو ہم جب تک جو ہیں اس کو قبول نہیں کریں گے, تب تک ہم سوائے منافقت کے اور کسی اور راستے پہ نہیں جائیں گے. مفتی صاحب کی بات کو اگر مفتی صاحب کی بات پر اگر ہم لاسٹ لائن انکلوڈ کریں تو وہ یہ بنے گی کہ جو لوگ معاشرے کے اندر شو آف کے مرض میں مبتلا ہیں, وہ دوسروں کے دلوں کو توڑنے کا جو اہتمام کر رہے ہیں نا, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک عمل سے, مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی گاڑی دی ہے, اب اگر آپ جا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس اچھا لباس ہے, آپ کے پاس کوئی اچھا منصب آ گیا, آپ کے پاس کچھ بھی ہے, اگر آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, چاہے آپ ورچوئل دنیا میں کریں, آپ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ کریں, اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اس کی نمود و نمائش کریں, یا آپ ویسے پریکٹیکل لائف میں کریں, لیکن لاس کیا ہے, کتنے دل ٹوٹتے ہیں, رات میں کتنی سسکیاں نکلتی ہیں. اب دیکھیں نا, جو لوگ غریب ہیں یا مطلب جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ یہ بتائیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزرے گی. ہمارے خاندان میں ایک مسئلہ ہے, ہمارے ہاں جب بچی کی شادی ہوتی ہے نا, بچے یا بچے کی, تو ایک دن رکھا جاتا ہے جس میں تمام سامان دکھایا جاتا ہے, بری دکھانا, اس ٹائپ کی. اب وہ باقاعدہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک ایک سوٹ وہ اٹھا کے دکھایا جاتا ہے, یہ جو ہے وہ اس کی پھپھی نے دیا ہے, یہ جو ہے وہ اس کی خالہ نے دیا ہے, یہ جو ہے اس کی بہن نے دیا ہے, یہ اس کے بھائی نے دیا ہے. اب وہ جب دکھایا جا رہا ہے, اسی میں ایک رکشے والے کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے,
ایک ٹھیے والے کی بیٹی بھی بیٹھی ہے جسے یہ فکر ہے کہ میری شادی کے تو اسباب ہیں ہی نہیں. اب ان رسموں کی وجہ سے ان کے دل کس طرح ٹوٹ رہے ہیں. تو خدا را کم از کم ایسی جو چیزیں ہیں نا کہ جس کی وجہ سے کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو, اور ایسی رسم ہے جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں, تضاد ہے بلکہ, اور تضاد ہے, متضاد ہے اس کے, اور ہمارے معاشرے میں ان رسوم کی وجہ سے چیزیں مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. یعنی ابھی یہ اتنا طویل موضوع ہے, ٹائم ہو گیا ورنہ ہم اس پر بات کرتے کہ اب تو حفظ کرنے پر جو آمین ہو رہی ہے اس پر بھی شو آف ہے, نعت خوانی میں بھی شو آف ہے, دینی کاموں میں بھی شو آف ہے, روزہ کشائی کے اوپر شو آف چل رہا ہے, شادیوں کے اندر شو آف چل رہا ہے, نجی زندگی کے اندر شو آف چل رہا ہے. یعنی ہم نے ٹوٹل دغا بازی, مکر اور فریب کو بنیاد بنا لیا ہے. تو پھر اضطراب اور بے چینی ہی رہے گی. لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی ریئلسٹک ہو کر گزاریں, خلوص کی بنیاد پر گزاریں, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ چیزیں زندگی میں ایسی رکھیں کہ جو آپ کے اور رب کے درمیان ہو. کیا بات ہے. یہ نا اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث میں فرمایا نا کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو دینی معاملات کے اندر بھی یہ رکھیں, اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی محسوس کر رہا ہے, تو آپ کیا کریں کہ آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. میں یہ بھی کرتا ہوں بعض اوقات, ٹھیک ہے, اسٹیج پر نہیں جا کے بیٹھتا, میں کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ اس کے لیول پر آ جاتے ہیں, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہا ہے, تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربا کو پسند فرمایا کرتے تھے, انہیں اپنی صحبت میں جگہ عنایت فرمایا کرتے تھے. اس سے بالکل بڑھ ایسے کر ہی. اور ترغیبی پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں جی جوابات کی طرف آ جائیں. 12 بج چکے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اللہم آمین. اور شو آف سے بچائے, تحدیث نعمت کی حد تک رکھے. اور اس میں آپ نے ابھی دوسروں کو ذہن میں نہیں لانا, فلاں بہت دکھاتا ہے اپنی چیزوں کو, فلاں یہ کرتا ہے. اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ میرا دل کیا ہے. یہ موضوع ایسا ہے نا کہ اس میں اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہوں گے. ہاں یہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ فلاں بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ فلاں بھائی, نہیں, آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یو اپنے آپ کو بدلنا ہے, میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو آپ اس موضوع سے سیکھ سکتے ہیں. چلیں جی سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے جو میسج میرے سامنے ہے, شیخ حسنین احمد صاحب. مفتی صاحب, ینگ جنریشن کو کیا کہیں گے کہ کس طرح شادی کرنی چاہیے اور کتنی شادی کرنی چاہیے آپ کی نظر میں؟ کس طرح شادی کرنی چاہیے؟ ویری سمپل, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق. ہمارے معاشرے میں جب سے شادیوں کو مشکل بنایا گیا ہے, بدکاری عام ہو گئی ہے. ایک صحابی تھے غالباً حضرت خالد بن صفوان, وہ آئے تو ان کے شولڈر پر زعفران کا نشان تھا, اور اس زمانے میں زعفران کا نشان علامت ہوتا تھا شادی کی. تو نبی کریم نے وہ زعفران کا نشان دیکھا تو فرمایا, خالد شادی کر لیے؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ, میں نے شادی کر لی ہے. نبی کریم مسکرائے, خوش ہوئے, فرمایا اولم ولو بشاتن, اب ولیمہ کھلاؤ چاہے ایک ہی بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو. یعنی ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کیوں نہ ہو. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ نہیں ہے, اور کوئی برا بھی نہیں مانا گیا. برا بھی نہیں مانا, اور اتنی نارمل بات تھی کہ وہ شادی کر کے آئے, انہوں نے خود بتایا بھی نہیں ہے. وہ زعفران کے نشان سے پتا چلا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو کئی سالوں تک تیاریاں چلتی, پھر اس کے بعد شادی کر لی اور مجھے نہیں بتایا, مجھے نہیں بلوایا. وہ ساری جتنی بھی رسومات ہیں ان کو ختم کریں. شادی کیا ہے؟ ایجاب و قبول رکن ہے, اور 2 گواہ شرط ہیں. مختصر تیاری ہونی چاہیے. ابھی میں اس دن بیٹھ کے امی سے یہ بات کر رہا تھا گھر پہ. میں نے کہا ممی ہم شادی کرتے ہیں 500 لوگوں کا کھانا, سب سے بڑا بجٹ کس کا ہوتا ہے؟ کھانے کا. اتنے لوگ آتے ہیں اور بیڑا غرق کر کے چلے جاتے ہیں, مطلب بجٹ کا. میں نے کہا ہمیں اس طرف آنا چاہیے, اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ شادی میں صرف 20 لوگوں کو انوائٹ کریں, امیڈیٹ فیملی کے. اب ان 20 لوگوں کو مینیج کرنا بھی آسان, بجٹ بھی چھوڑو اور اچھا کھانا. 20 لوگوں کو آپ نے بلوایا اور آپ نے بتا دیا کہ بھئی ہم اس نارمل طریقے سے کر رہے ہیں. اب آپ نے جہاں پر 10 لاکھ روپے لگانے تھے نا, آپ کا 2 لاکھ روپے میں کام ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آپ کے جو 8 لاکھ روپے بچے ہیں, آپ ان 8 لاکھ روپے کے ساتھ بچوں کو بہترین عمرے پر بھیج دیں.
جن کی شادی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اچھا کرنا ہے آپ کو, آپ امیڈیٹ فیملی کے, مثال کے طور پر آپ کا بجٹ ہے 30 لاکھ روپے, آپ 10 لوگ اٹھائیں, ایک اچھی مکہ مدینے کی ڈیسٹینیشن رکھیں, سب کو عمرہ دے دیں. بہت سی دادیاں یہ سوچ رہی ہوں گی مفتی صاحب واہ آپ بہت ساری شادیوں میں تو دعوت کھا کے آ گئے, اب اپنے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب آپ یہ والا فلسفہ پیش کریں. سوچنے دیجئے, ہمارا تو یہی فلسفہ ہے نا کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے. میں اپنی زندگی میں یہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, مجھے حق حاصل ہے. نمبر 1, جو لوگ سن رہے ہیں ان میں جن کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے فبہا, جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی فتوجا. ٹھیک ہے, یہی تو حسن ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اس طرح جو ہے وہ ترتیب دوں کہ امیڈیٹ فیملی کو لیا عمرے پہ چلے گئے. اگر آپ اور ان کو اثر بہترین رکھتے ہیں نا شخصیت کا, ٹھیک ہے, تو بالکل آپ بہت سارے کاموں کو جو ہے نا کر سکتے ہیں. اور کرنا اچھا, چاہیے. اس میں یہ تو اسی کے اندر جو دکھاوے کا لیول ہے, ایک لمحے کے لیے سوچئے حضور, کھانا پینا ہال بٹیارے یہ وہ ان سب کے خرچے کس میں, لاکھوں میں, کیونکہ ان میں دکھاوا ہے. اچھا وہ جو بیوی کو مہر دینا ہے وہ کیا ہے, حضرت فاطمہ والا مہر رکھ لو, تو پھر بھائی چکی پسوائیں, تو پھر حضرت علی جیسا آدمی لے کے آئیے کہ جو اپنی جو ہے ڈھال دی اور کہا سیل کیجئے, قرضہ دیجئے اور اس سے شادی کو نپٹائی. نہیں وہ نہیں, جہاں دکھاوا ہے وہاں کس لیول پہ. اور جو اصل شریعت کا تقاضا ہے کہ بیوی کو آپ رسپیکٹ دیجئے, جتنا مہر ہے کم از کم اس کی ساتھ والی عورتوں کے مہر سے کم نہ ہو, اس کا مہر مصر رکھیں یا اوپر کا رکھیں, اس میں زیرو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ شادی کی کاسٹ کم کر دیں گے, رسومات کو ختم کر دیں گے, غریب فیملیز ریلیکس ہو جائیں گی. کیا بات ہے. آج بھی عرب دنیا کے اندر شادی کا جو ٹوٹل خرچہ ہے نا وہ لڑکے والوں پہ ہوتا ہے, اور حق مہر زیادہ رکھا جاتا ہے. وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں بھائی حق مہر اتنا ہوگا لیول کے مطابق, اور وہ جو حق مہر ہے وہ پہلے لیا جاتا ہے, اور اسی حق مہر سے بچی کی تیاری ہو جاتی ہے. کیا بات. اب باپ کتنا ریلیکس. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ آپ سوچئے کہ ٹوٹل اخراجات کس کے اوپر ہیں, لڑکی والوں پہ. جب ہاں ہوئی خوشی کے بجائے ٹینشن شروع. اور حضرت ایک اگر شادی مینج بھی ہو جاتی ہے نا, ایک ابھی ریسنٹ ایک واقعہ گزرا, ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار ایک بچی کی شادی میں نے جس طرح کی ہے نا, اب مجھے دوسری بچی کی شادی کو اسی طرح مینج کرنے کے لیے جو نا بڑا بھاری پریشر فیس کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے یہاں طلاقیں پتہ ہے کس بات پہ ہوئی ہیں کہ ایل سی ڈی نہیں آئی. اتنے بھوکے ہو گئے کہ انہیں اگر کھانا صحیح نہیں کھلایا نا تو بچی کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ تمہارے گھر والوں نے جو ہے وہ شادی پہ کھانے کا انتظام کیسے کیا تھا. ڈیمانڈز, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے اور آپ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ بچی بھی دو اور سارے گھر کا سامان بھی دو, اور ہر چیز بنتی ہے. یعنی فرنیچر کس پہ, لڑکی والوں پہ, فریج کس پہ, لڑکی والوں پہ. یعنی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ جو کمانے والا ہے اس کا شادی کا, یعنی بیٹے کی شادی کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اس کا خرچہ کم ہے, اور بیٹی کی شادی کی ٹینشن ہے کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہے. اچھا کھلانا پلانا رکھنا ذمہ داری کس کی, شوہر کی. پلنگ کون لے کے آئے, بیوی. الماری کون لے کے آئے, بیوی. برتن کون لے کے آئے, بیوی. یار بھائی تم نے کھلانا تھا. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتے. انا للہ. شادی کتنی کرنی چاہیے, سوال آپ کا غالباً یہ کہ کتنی شادیاں کرنی چاہیے. تو ابھی تو ایک ہی شادی کا رونا چل رہا ہے. ہم کبھی اس پر بات کریں گے, چونکہ 2-4 ہمارے معاشرے میں ایسے مولانا لوگ ہیں کہ جو ایک سے زائد شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, بہت زیادہ, اور عمومی ترغیب دیتے ہیں. کوئی ذاتی طور پر انفرادی طور پر یہ نظریہ رکھتا ہے, کرتا ہے, یہ اس کا عمل ہے. لیکن جب آپ پبلک میں آ کے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے معاشرے کے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ترغیب دے کر گڑوا دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں حضرت کی ایک اصطلاح تھی نا, کیا کہاں چڑھاتے ہیں, کیا نہیں وہ مطلب نہیں محاورہ بولے, رواڑے چڑھانا میں بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے, روڑا پتھر کو کہا جاتا ہے. تو جب گاڑی جو ہے نا وہ رواڑے چل جائے, یعنی کچے پہ چڑھ جائے, یہ بھی ہم نے سرچ کیا تھا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے, رواڑا. ٹھیک ہے, تو رواڑے چڑھانا یعنی گاڑی کو کچے میں پتھروں پر چڑھا دینا. تو یوں جو ہے وہ لوگ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بیک وقت ایک سے زائد شادی, یعنی 2 شادیاں 3 شادیاں یا 4 شادیاں, یہ بہت مشکل کام ہے. اگر کسی کو یہ ڈیسیجن لینا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر لے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو پہلی زوجہ بے وفائی سمجھتی ہے. مالی معاملات, خاندان کی معاملات. پہلے زمانے میں زیادہ شادیاں زیادہ تقوی کی علامت ہوتی تھی, اب ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے شہوت کی نظر سے.
کہ یہ جو ہے نا اس لیے زیادہ شادیاں کر رہا ہے، زیادہ شہوت کی علامت ہے. تو اس لیے معاشرے کے بہت سارے پہلو ہیں، اسے ہم مختصر انداز میں نہیں کہہ سکتے. فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک شادی کے حوالے سے ہے، اور ایک سے زائد شادیاں کرنا آسان ہوتا ہے، نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے پاس ایسے کچھ کیسز ہیں کہ جہاں پر مینیج نہیں کر پاتے، اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو محمود ہے یہ عمل، چونکہ تعداد زیادہ ہے خواتین کی. ٹھیک ہے، عورتیں بیمار کم ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، عورتیں مرتی کم ہیں مردوں کے مقابلے میں، پیدا زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، جنگوں کے اندر مرتے کون ہیں؟ مرد. ایکسیڈنٹ کے اندر زیادہ مرتے کون ہیں؟ مرد. ہم نے جتنے جنازے پڑھائے ہیں ان میں زیادہ جنازے کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کا. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو مار کے مرتی ہے. اپنے خاندان کے بہت ساری مثالیں ذہن میں لے کر آئیں. ابا مر گئے، اماں زندہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک امیون سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ملحوظ نگاہ رکھی جائیں. تو اگر ایک عورت کے مقابلے میں ایک شوہر آ گیا تو آپ مردم شماری کو دیکھیے تو مردوں کی تعداد کتنی، عورتوں کی تعداد کتنی. تو وہ ضروریات ہیں، لیکن اس مسئلے میں پرابلم ہے ہمارا معاشرہ. محلے میں رکاوٹ. بوائز اسکول کتنے، گرلز اسکول گرلز کتنے اسکول کتنے، بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی، ارشد رضا اتاری صاحب. مفتی صاحب آپ نے بہت پیارے موضوع کا انتخاب فرمایا اور ماشاءاللہ بہت کمال ہوئی، جزاکم اللہ. سومان شیخ صاحب، یا سلاموں کی زکوٰۃ دینی ہے، کیسے دیں؟ اب دیکھیں یہ وظائف سے متعلق ہے آپ کا سوال. میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو عملیات کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں کوئی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یا سلاموں 1000 بار روزانہ پڑھیں 41 ڈیز تک، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. ایک جمالی وظیفہ ہے اور اچھا وظیفہ ہے، اس کا ورد کرنا چاہیے. بلکہ ہر شخص جو ہمیں سن رہا ہے سب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ روزانہ 11 بار یا سلاموں پڑھ لیا کریں. آپ کی زندگی کے اندر سلامتی آ جائے گی. اس لفظ کی تاثیر جو ہے وہ آپ کو قلب میں محسوس ہوگی. حسان رضا صاحب کہہ رہے ہیں توکل علی اللہ پر بھی ٹاپک رکھیے پلیز. اہم موضوع ہے نا، تو اسے ذرا توکل کو ایک موضوع رکھتے ہیں انشاءاللہ الجلیل. اللہ پر بھروسہ. السلام علیکم مفتی صاحب، اسمارٹ کرافٹ، زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے وہ بتا دیجئے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ مؤلفۃ القلوب اور فقراء مساکین کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، بتائیں گے؟ یہ انتہائی علمی ایک بات ہے. مؤلفۃ القلوب کو نا ابھی براہ راست انڈیویجول زکوٰۃ نہ دے. یہ بیت المال سے اگر حکومت کوئی اس طرح کا اسٹیپ لیتی ہے تو اس کی آج کے دور میں بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حکومت مخلص چاہیے، اسلامی اصولوں کے مطابق چلنے والی چاہیے، اور تالیف قلب اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے تالیف قلب کفار کی چاہیے. مجھے جو سر دست یاد آ رہا ہے نا، جو ہم لوگ جب زکوٰۃ کے ابواب پڑھتے تھے تو غالباً ابتدائے اسلام میں مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب تھا، اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے مؤلفۃ القلوب کا جو مصرف تھا وہ ساقط کر دیا گیا تھا. یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، لیکن ابھی بڑے بڑے ہمارے فقہ کے ام القرا کا جو فقہ اکیڈمی ہے ان فورمز پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر کہیں پہ اس طرح کا ماحول بنے تو اب اس کی لیکن وہ بیت المال سے اس کی شرائط ہے. یعنی ابھی ہم اس کو یوں بیان کر دیتے ہیں کہ فی الحال ہمارا جو ہمارے ایرا کا مفتہ بھی فتویٰ ہے وہ مؤلفۃ القلوب مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے. تالیف قلب یعنی جو ابتداءً اسلام قبول کرتے تھے نا اور ان غریب ہوتے تھے تو ان کے تالیف قلبی کے لیے باقاعدہ اس مصرف کو قرآن نے بیان فرمایا تھا. ایون جو نون مسلم تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا لیکن بعد میں بالاجماع اسے ساقط کر دیا گیا تھا. یہ بالکل ایک درست بات ہے جو ہم کتابوں کے اندر پڑھاتے ہیں اکیڈمک کی. جی ہاں. اچھا جی، اس کے بعد کون ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ سوال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا میں بند کر دیتا ہوں نا، پھر جب آن کرتا ہوں تو نئے سوالات سامنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں ایک ٹیب ہوتا ہے ٹاپ کمنٹس کا، وہ بھی کر چکا ہوں. پھر ایک لائیو میں یہ مسئلہ آتا ہے، نہیں چل رہا ہوتا. یہ میں جو مطلب غیر رمضان میں بھی کرتا ہوں نا تو یہ ہوتا ہے. خیر، حمزہ رضا صاحب آپ ہی ہو؟ دیکھو یہاں پہ بیٹھ کے سوال کر رہا ہے، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے میرے ساتھ اس کی آئی ڈی پہ. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں حضور؟ ایک سوال یہ ہے، اچھا اس کے بعد جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ آئے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یہ کاپی پیسٹ مارتا ہے.
ہم جب مردے کو قبر میں اتارتے ہیں تو 7 عہد نامہ رکھ دیتے ہیں، پہلے بھی رکھا جاتا تھا، اب تو کم ہو گیا ہے. تو ایسا کرنا کیسا؟ کیونکہ جب جسم کے حالات قبر میں بدلتے ہیں تو کیا مقدس اوراق کی توہین نہیں؟ اس میں اکثر لوگ قبر پر چل کے بھی جاتے ہیں اور نیچے مقدس اوراق بھی رہنمائی فرما دیں. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اوراد و وظائف اگر وہاں رکھے جائیں تو اس صورت کے اندر طاق بنا دیا جائے. وہ کس انداز میں ہو کہ جو دیواریں ہوتی ہیں چاروں سائڈ کی، اس میں رائٹ یا لیفٹ سائڈ کی دیوار پر اتنا اسپیس بنا دیا جائے کہ ان اوراق کو جو ہے وہاں اندر بحفاظت رکھ لیا جائے. تو وہ چونکہ دیوار کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں تو برکت کا حصول بھی وہ بھی پورا ہو گیا، اور اس طرح بے ادبی سے بھی جو ہے وہ اور بچا جا سکتا ہے. آپ یہ سوچے ہی کیوں کہ میت خراب ہوگی، اس کی برکت سے جسم سلامت رہے گا. بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اولیاء اللہ کے بلکہ عام مومنین کے جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. اس کی بہرحال رخصت موجود ہے. اچھا، جو رخصت موجود ہے وہ اپنی جگہ، لیکن زندوں کو کبھی زندگی میں ایک دفعہ عہد نامہ پڑھ بھی تو لینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی وہ جو ہم تلقینیں کرتے ہیں اخرج ما خرجت من الدنیا شہادت لا الہ، کبھی وہ پڑھ لیں. کفنی لکھی جاتی ہے، وہ سب دلائل ہیں، لیکن ذرا پڑھ بھی لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ پورا ایک موضوع ہے کہ ہم کچھ چیزیں جو ہے نا روایتاً کر رہے ہوتے ہیں اور تسلی قلبی کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی جو مرضی ہے جیسی مرضی ہے زندگی گزار لو اور عہد نامہ رکھوا لو، بیڑا پار ہے. مطلب زندگی بھر کوکا کولا سے محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ کفن پہ زمزم چھڑکا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. مصطفیٰ رضا صاحب ہیں. مفتی صاحب آپ چلیں، مفتی عثمان صاحب، مفتی معاذ صاحب کی گفتگو کمال، اللہ نظر بد سے بچائے، چشم بد دور. ماشاء اللہ، حیاک اللہ، حیاکم اللہ. میرے خیال میں تینوں محمد کا طلحہ دیا ہوگا حضرت. آپ تو میں ضمناً آ گیا نا. نہیں، سینسرشپ کیوں؟ چلے بھائی سینسر نہ کریں آپ کی. محمد طلحہ صاحب، جزاک اللہ مفتی صاحب فار ارینجنگ سچ این امیزنگ انگیجنگ پروگرام. ماشاء اللہ. محمد طلحہ، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، یہ ترغیب کے لیے کہ ہمارے ہاں واقعتاً علمی مباحثوں کی، علمی مکالموں کی بڑی کمی ہے، اور اس انداز کے اندر کہ مختلف جہتوں پر بات ہو، ٹھیک ہے، ہر بندہ ایک اپنی جہت سے گفتگو کرے. تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، یہ ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں واقعتاً اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے. ورنہ سوشل میڈیا پر اکثر اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اکثر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بحث برائے بحث کے لیے ہوتی ہیں. تو ہم یہ مزاج بنا لیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. آپ یقین کر لیجئے، ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ہر پروگرام کے آخر میں ہم ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ والی بات جو آپ نے کہی تھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں تو یہ پہلو ہی نہیں تھا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کو لیے بھی اچھا ہے، اور ہمارے معاشرے کا جو مزاج ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم لوگوں کے مزاجوں کو بدلیں گے کہ بھئی آپ اس طرح سننے کی طرف، سیکھنے کی طرف اور سکھانے کی طرف آئیے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں ارشد رضا تاری صاحب دوبارہ. مفتی صاحب، شادی کی رسومات کے موضوع پر بھی ایک سیشن ہونا چاہیے. رسومات شادی پورا ایک موضوع ہے. ویسے گاہے بگاہے ہم ویسے کور تو کر ہی لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا، یہ ہمارا حق ہے، ہم رکھے نہ رکھے، ٹھیک ہے، تو ہم ڈسکشن کریں گے. اگر ہمیں یہ موضوع مناسب لگے گا کہ اب اس پر تفصیلاً بات ہونی چاہیے تو ہم کر لیں گے. ورنہ آج ہم نے اپنے موضوع کے حوالے سے سب سے زیادہ جسے ڈسکس کیا ہے وہ یہی والا موضوع ہے، اور انہوں نے بھی اسی لیے لکھا ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے تو ان کے دماغ میں آیا اور انہوں نے لکھ دیا. ارباز میمن جنیجو صاحب، مفتی مشاہد مدنی صاحب، علامہ عثمان اللہ خانی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اساتذہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ قرآن کریم میں جہاں آیت سجدہ آئی اس کا کیا حکم ہے، اور ایک آیت سجدہ ایسی بھی ہے جہاں امام شافعی کا ذکر ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور یہ کہ ماضی میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت ہو لیکن یاد نہ ہو کہ سجدہ ادا کیا یا نہیں، قضا نمازوں کی طرح، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے سوال پر نظر عنایت فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگوں کا سایہ قائم و دائم رہے. خصوصی دعا کا طالب ارباز میمن جنیجو. یہ جنیجو تمہاری فیملی کا ہے؟ بتائیے. ماشاء اللہ. دیکھیں، وہ جو امام شافعی والی آیت مبارکہ ہیں ان کے اجتہاد کے تحت وہاں پہ سجدہ واجب ہے، لیکن حنفی اجتہادات کے تحت وہاں پہ سجدہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہاں پہ نہ کریں. جو حنفی فالوور ہیں، ٹھیک ہے، اپنے امام کے اجتہاد کو فالو کریں. اچھا، آیت سجدہ میں وہی بات کہ مفہوم سجدہ یا مضمون سجدہ جس آیت میں بیان ہو،
ہر آیت پہ سجدہ لازم نہیں. جہاں پہ صحیح روایات سے عمل صحابہ سے ہمیں سجدے کی تلقین اور تائید ملی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفی جو علماء تھے ان کی طرف سے وہ 14 مقامات کاؤنٹ کیے گئے اور ان کو بیان کر دیا گیا کہ یہاں پہ سجدہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ویسے سجدہ رحمت، سجدہ برکت آپ بہت ہزار سارے جگہوں ہیں. پہ کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں احسن میمن صاحب، مفتی صاحب، جو شخص اچھا کرسی پر باقی سوری ماشاء اللہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اگر یہ شاید سیکنڈ ٹائم آیا ہے، اگر اکثر اٹھ رہا ہے نا تو اس کی بڑی پیاری تفصیل ہدایہ کے اندر لکھی ہوئی ہے نا، تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو انشاءاللہ مل جائے گا. جی. نہیں بھی ملتا تو حضرت کے نمبر پہ اچھا میسج یہ کیجیے، بتائیے، ڈیٹیل آ جائے گی. ان کا آخری پہلو یہ تھا کہ اگر یاد نہیں ہے کہ کتنی آیات سجدہ پڑھی تھی تو تو کیا ظن کریں گے؟ غالب سے ایک آئیڈیا کر لیں کہ کتنی مرتبہ آیا ہوگا اور اس کے مطابق پھر پڑھ لیا. کتنی تلاوت قرآن کرتے ہیں اس سے ظن غالب کرے کہ میں نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہوگا، 14 سجدے ہیں، اس حساب سے ملٹیپلائی کر دیں. احسن میمن صاحب، مفتی صاحب، جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ مصلی بیڈ پر رکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کرسی پر مطلب کرسی پہ بیٹھ پر رکھی جائے؟ نہیں، کورسی پر بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، جی. زمین پر نہیں بیٹھ سکتا یا ٹھیک ہے. سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ مصلی بیڈ کے اوپر بچھا لے اور وہاں بیٹھ کے نماز پڑھ لے. ہاں ٹھیک ہے. مطلب اب اس میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، سجدہ وہ کر سکتا ہے، تو بہر صورت نماز جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی. اور اگر مثال کے طور پر ایسا ہے کہ سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر شریعت مطہرہ رخصت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. اب اگر بیڈ کے اوپر وہ مصلی رکھا ہوا ہے تو مصلی کا پاک ہونا یقیناً وہ تو واضح ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر وہ مصلی کچھ گیلا ہے اور بیڈ بھی مطلب ایسا ہے کہ جس میں یقینی کیفیت نہ ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے پھر وہاں مطلب نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر مصلی مطلب سوکھا ہے تو بالکل بیڈ پر بچھا کر اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. چلے جی، اللہ اس کے پاک بعد آپ ہے کو برکتوں سے نوازے علامہ صاحب. لیکن لگتا یہ ہے کہ یقینی کیفیت اگر ناپاکی کے لیے ہے تو اجازت نہیں ہوگی، اگر یقینی کیفیت نہیں ہے بلکہ لگتا ہے شاید ناپاک ہوگا تو اجازت ہوگی، کیونکہ شک کی وجہ سے ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکیں گے نا. مطلب بیڈ اگر یقینی طور پر جو ہے وہ ناپاک ناپاک ہے ہو اور اور پھر اس یہ کے بعد یقین ہے کہ اس کی نمی نکل کر جائے نماز میں آئی ہے، تب ہم منع یعنی کریں. اوور آل یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا کر بیڈ پر نماز ادا مدینہ کر میں. سکتے ہیں. کیا بات. وہ کیا تھا، الیقین لا یزول بالشک. فقہ حنفی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے جو صرف اس ضابطے کے اوپر اس کی ساری جزیات جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں. الیقین لا یزول بالشک، وضو ہے نہیں ہے، شک ہوا اور وضو کرنا یاد ہے تو حکم دیا جائے گا کہ وضو ہے، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوگا. ام محمد صاحبہ ہیں، مفتی صاحب، کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سسرال والے اگر فائنینشلی کم ہوں تو بھائیوں کو رواڑے چڑھا دیتی ہیں. یہ لو لفظ آ گیا آپ کا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں بول رہا ہوں کیا لفظ ہے. بھائیوں کو رواڑے چڑھا دیتی ہے اور لاکھوں کے برانڈڈ ڈریس، فرنیچر اور ساری ضرورت کی چیزوں کے بوجھ بھائیوں پہ ڈال دیتی ہیں. اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بہن، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے. ہم نے جو اصول بیان کیا ہے اس اصول کے مطابق کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ سیکھے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچیوں کی جو عادات ہیں ان عادات کا اثر ان کے سسرال پر آتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میکہ مالدار ہوتا ہے، سسرال غریب ہوتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سسرال مالدار ہوتا ہے، میکہ غریب ہوتا ہے. تو جب تک آپ عرف سسرال میں ہیں تو سسرال کے مطابق زندگی گزاریے، اور جب تک آپ میکے میں ہیں میکے کے مطابق زندگی گزاریں. اور غیر ضروری طور پر ڈیمانڈز کرنا یہ بھائیوں کے لیے بھی اچھا، پھر ہمارے یہاں اسے عزت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے حالات اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ قرضہ مانگ کر بہن کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے اور اسے ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں مشکل میں ہوں، تم نے میری مدد نہیں کی، اور وہ اسی ٹینشن میں زندگی گزارتا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو بالکل مدد کریں، لیکن اپنے آپ کو اپنے آپ پر ڈیپینڈ کریں. کسی سے امید اور آس لگانا یہ درست نہیں ہوتا. کیس ٹو کیس یہ معاملہ ویری کرتا ہے.
ارشد رضا عطاری صاحب، مفتی صاحب، کیا اعوان خاندان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پر اعوان جو ہیں ہمارے یہاں جن کا نسب جو ہے برادری کے اعتبار سے اعوان کہلاتے ہیں، وہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم غالباً مفتی قاسم صاحب ہیں دعوت اسلامی کے، ان کا کلپ سنا تھا کہ اعوان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. انہوں نے اس پر یقیناً ریسرچ کی ہوگی، تحقیق کی ہوگی، اور چونکہ وہ ہاشمی کو زکوٰۃ دینے کی ممانعت ہے تو مولائے کائنات کی جو اولاد ہیں ڈائریکٹ وہ نسب چلا آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات بالکل ظاہراً درست نظر آتی ہے. تو اس میں احتیاط برتی جائے، اور جو اعوان ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ان نصوص کی بنا پر. ویسے یہ جو لفظ ہے نا اعوان، اس کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور یہ حضرت غالباً امام حنیف بن مولا علی کی اولاد سے ہیں. اور انہیں اعوان کیوں کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے یہ اعوان تھے. محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ، ٹھیک ہے، محمد حنیف بھی نام ہے. مطلب ناموں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو طرح کے روایات ہوتی ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیف محمد بن حنفیہ یا محمد بن حنیف بن علی. از رائٹ. بالکل. اس اعتبار سے بھی اسے خیر المختصر یہ کہ اعوان جو ہیں وہ مولائے کائنات کی اولاد سے ہیں، تو انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اچھا جی، اختتام کرتے ہیں چند سوالات کو شامل کرتے ہوئے. فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں، مفتی صاحب کوئی اچھا سوٹ پہننے پر دل خوش ہوتا ہے لیکن دوسرے جب تعریف کریں تو نیچرلی دل اور خوش ہوتا ہے، یہ شو آف یا دکھاوے میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آئے گا. اور بات یہ ہے کہ جب گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہی یہی، وہ تو حقیقت کی تعریف ہو رہی ہے نا، یہ تو بہترین بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سچی تعریف اچھی چیز ہے، چاپلوسی نہ کیجیے. اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے تو ابھی میں آیا، میں نے آج وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، مفتی معاذ صاحب نے کلاس ختم کی، ختم کرتے ہی کیا کہا تھا؟ ماشاءاللہ. اور پھر کیا کہا تھا؟ اب یاد وائٹ کی اپنی بات ہوتی ہے، وائٹ کی بھول جاتا ہے یہ بندہ جو ہے ہاں، ڈائریکٹ وہ سوال جملہ کرو تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا آواز غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بھائی یہ کہا تھا کہ خیر وائٹ بہت پیارے لگ رہے تھے مفتی شاہی صاحب، استغفر تو لفظ رکے نہیں، میں نے تعریفی جملے اور آپ نے کہے کیا تھے. کہا؟ وائٹ کی بات ہی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز ہے نا یہ محبت پیدا کرتی ہے. کیا بات. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاپلوسی بری چیز ہے لیکن سچی تعریف جو ہے نا یہ آپ میں محبت پیدا کرتی ہے. اور اس کی عادت ڈالیے کہ اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بھائی بول دو اچھے لگ رہے ہو، کیا جائے گا. ہمارے یہاں ابھی ہم اس دن بلکہ بات بھی کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ تعریف یہاں پہ آ کے اٹک جاتی ہے اور وہ لفظ باہر نکالنا جو ہے نا وہ تکلف ہو جاتا ہے، نکلوانی پڑتی ہے. اور اگر کوئی آپ کی سچی تعریف کرتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ فطرت ہے، نیچر ہے، نیچرلی اچھا لگتا ہے. تو اس میں بالکل جیسا کہ مفتی عثمان صاحب نے بتایا کہ کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ جو سچی تعریفیں ہوتی ہیں نا یہ معاشرے میں پازیٹیو وائبز عام کرتی ہیں، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعتاً اچھا لگ رہا ہے، کسی کا کھانا اچھا پسند آ گیا، کسی کا گھر آپ کو اچھا لگا، گاڑی اچھی لگی، اس کی بات اچھی لگی ہے، تو آپ کھل کر اس کی تعریف کر دیں. یعنی تعریف کرنے میں بخیل ہونا بہت بری بات. ٹھیک ہے، جہاں پر اچھی بات لگے اسے آپ کہہ دیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکوک و شبہات میں ہوئی اور میں اس کی تعریف کروں گا تو انڈورسمنٹ ہو جائے گی، یہ کہیں مجھے کیش نہ کر لے. ابے بھائی تمہاری کیا اوقات ہے کہ تمہیں کیش کرے گے؟ ٹھیک ہے، العز مقسوم، عزت تقسیم کی گئی ہے. تمہارے دماغ کا فطور ہے، جا کے علاج کرواؤ، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ. یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. کھلے دل کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ اس دن ہم کہہ رہے تھے نا کہ لائف اباؤٹ لیو. زندگی جو ہے نا وہ بعض لوگ گزارتے ہیں اور بعض لوگ زندگی جیتے ہیں. جیتے کون ہیں؟ جو مل کر اپنے معاشرے کے اندر اچھائیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی خوشیوں کو بانٹتے ہیں اور سامنے والے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. لینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ نوازیں. جو نوازنا ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرماتا ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. کیا بات. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا یار، کیا بات ہے، کیا شعر ہے ماشاءاللہ. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، تو کیا جی رہے ہیں؟ خاک جی رہے ہیں یا اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس پر غور کیجئے. آصف صاحب ہیں، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تراویح میں بہت وسوسے آتے ہیں لیکن شیطان تو بند ہے
تو وسوسے کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ نفس کی وجہ سے بھی مزاج بھی بن جاتا ہے تو وسوسے آ جاتے ہیں. وسوسوں کا آنا برا نہیں ہوتا، وسوسوں کا لانا برا ہوتا ہے. تو اگر وسوسے آ بھی رہے ہیں تو آپ نماز کو کنٹینیو رکھیے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وسوسوں کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ عبادت کرتے رہیے. کئی بار ایسے وساوس بھی تھے جو صحابہ کرام کو آتے تھے. نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم کہیں تو کفر ہو جائے. نبی کریم نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے، کیا کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہیں پر وسوسے ڈالے جائیں گے. تو ہمیشہ وسوسہ شیطان ہی کی وجہ سے ہو ایسا نہیں ہے. سوال آپ کا یہ کہ شیطان بند ہے تو پھر وسوسے کہتے ہیں نفس امارہ موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ نفس کی وجہ سے آٹو پر کیفیت جو بن چکی ہوتی ہے 11 مہینوں تک، تو وہی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. شیخ حسنین احمد صاحب ہیں، مفتی صاحب کیا لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ہیڈ فون میں قرآن پاک سن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہیں؟ کیونکہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو کام چھوڑ کر سننا چاہیے. سن سکتے ہیں، میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. روحانی اعتبار سے ایک تسکین مل رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں قرآن سے بے اتنائی ہے. لوگ گانے سن رہے ہیں، مطلب طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے. ایک بندہ اپنی روحانیت کے لیے قرآن سن رہا ہے اور ساتھ پہ اپنا آفس کا ورک کر رہا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تقریباً سوالات کے جوابات مکمل ہوئے. ارشد رضا اتاری صاحب کا آخری سوال یوں شامل کر رہے تھے: مفتی صاحب آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم آپ کی دل سے تعریف کرتے ہیں، تو آپ ہمارا کامنٹ جلدی سے ٹال دیتے ہیں. اور اس پر ہمارے مفتی معاذ صاحب کو بھی بڑا درد ہوتا ہے کہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا. خیر چلیں، آپ لوگوں کی محبت ہے، اور یہ محبت واقعتاً للہ فی اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے. بس آپ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں خود پسندی سے بچائے، عجب پسندی سے بچائے. اور آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. پیار آتا ہے، اور مطلب میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور یہ دین کی کتنی بڑی برکت ہے کیا بات. کہ ہمیں، آپ یقین کریں کہ وہ میں اکثر ایک جگہ پہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم ملینر بن جائیں نا، کوئی ہمارے ہاتھ نہ چومے. اور یہ دین کی برکت ہے. لوگ لائن میں کھڑے ہو کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے سگے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے، لیکن علماء کے آ کے ہاتھ چومتے ہیں. انمول چیز ہے، انمول چیز ہے. تو یہ بس وہ محبت ہے کہ جس کا پھل یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دو بندے دنیا میں صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو الحب للہ والبغض للہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آج کا ہمارا موضوع بالیقین ایک بہترین موضوع تھا کہ دکھاوے کی زندگی سے اپنی جان چھڑائیے. اگر زندگی کو پر لطف بنانا ہے تو اپنی زندگی کو خود جینا سیکھیں. لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف رہے. جب آپ اللہ کے قرب کو اپنے قلب میں محسوس کریں گے، جب آپ کی توجہ یہ ہوگی کہ آپ مواجہ شریف پہ حاضر ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی. پھر یہ جو چیزیں یہ ہم اس لیے اتنا کلام کر رہے ہیں کہ ہم صوفی باصفا نہیں ہیں. جب آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا نا، یہ ساری چیزیں آٹو پہ ہو جائیں گی. پھر آپ شو آف کرنا بھی چاہیں گے نا، آپ شو آف نہیں کر سکیں گے. کیا بات. یعنی آپ کی نیچر، آپ کا مزاج یہ بن جائے گا. تو یہ چیزیں آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں. 10 روزے گزر گئے، آج 9واں روزہ مکمل ہوا، صبح 10واں، آج 9 روزے مکمل ہوئے. صبح ہم 10واں روزہ رکھیں گے. عشرہ رحمت گیا، پتہ چلا ابھی رمضان شروع ہوا تھا، دوسرا عشرہ آ گیا ہے، عشرہ مغفرت. پھر اس کے بعد عتق من النار کا عشرہ ہے. جو دن باقی رہ گئے کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادت کیجئے، اور ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. کل انشاءاللہ الجلیل رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک نیا موضوع ہوگا، اس موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے، آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں گے. اللہ کریم ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت
اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.